अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। मुल्तान की गर्मी पूरे मुल्क में मशहूर है और मुल्तान में जब भी मई के महीने का आगाज़ होता है तो टेम्परेचर में भी इजाफा हो जाता है। हमने देखा कि स्टार्ट में मई के महीने में कुछ बारिश हो गई जिसके बायस टेम्परेचर बेहतर रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से टेम्परेचर की शिद्दत में इजाफा हुआ जिसके बायस हीट वेव का खदशा भी बढ़ चुका है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हीट वेव के हवाले से, हीट वेव से बचना कितना अहम है और हीट वेव इंसानी जिस्म को किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है और इंसान को किस तरीके से बीमार करके हॉस्पिटल तक पहुंचाती है और उसमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, खाने पीने में हमने क्या ख्याल करना है और जो बाहर हम मशरूबात पीते हैं उसकी वजह से हम किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इस सारी सूरत पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज भी मुल्तान का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और अभी आगाज़ है गर्मी का और हम उसके बाद देखते हैं कि जैसे ही जून का महीने का आगाज़ होता है तो ये टेम्परेचर 45 और 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और लास्ट में हमने देखा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मुल्तान में दर्जा हरारत गया। इस सारी सूरत में हमने अपना ख्याल कैसे करना है और उसके साथ साथ हमें खाने पीने में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम शहरियों से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, वास्ता हुकाम के पास भी जाएंगे कि वो कितने घंटे पानी की सप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम महकमे सेहत से भी जानेंगे कि अस्पतालों में क्या इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह हम हीट वेव के हवाले से बात करें तो गर्मी का जब मौसम होता है तो उसमें जो फालसा है वो एक सबसे ज़्यादा एक बेहतर जो इसे फल समझा जाता है जो गर्मी से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है। ज़रा हम इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं काम काज? बस धूप की वजह से कुछ ठंडे गर्मी चल आ रहे गई हैं। है? हाँ, गर्मी आ अच्छी गई खासी है। गर्मी आ गई है? बिल्कुल आ तो गई कोई है। अपना भी ख्याल करें कि नहीं कर रहे हैं? अपना भी ख्याल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ख्याल करना है, बाहर धूप में ज़्यादा नहीं निकलना। हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब हम बाहर जाते हैं धूप में तो हम हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और पानी की क्या सूरत हाल है? पानी वगैरह जो वासा वगैरह पानी फराहम करते हैं वो टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा? पानी सही आ रहा है, टाइम पे आ रहा है। हाँ, टाइम पे आ रहा है, सही आ रहा है। बाजू का जो होता है ना, एक दफ़ा नहीं भी आता। ठीक है। हाँ तो उससे प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो लेकिन ये वैसे आता है पानी, सही फालसा है। खाने का इरादा बना हुआ है, खरीदने आए हैं या वैसे? नहीं, मैं सामने मेरी लस्सी वाली रेडी है, अच्छा, मैं आप वहाँ लस्सी होता हूँ। लगाते हाँ हैं? जी। तो ये कोई सुना है कोई काम वगैरह चल, लेकिन एक मसला भी है, आप जब पानी लस्सी बनाते हैं जी, तो पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पानी हमारा फिल्टर वाला होता है। फिल्टर वाला होता हाँ है? जी। पानी फिल्टर का इस्तेमाल करना है। हाँ जी, हमारा वो होता है। और पहली बात ये है, हम जो है ना इसके अंदर पानी नहीं डालते। ठीक है। हम पानी नहीं डालते, हमारी सिर्फ बर्फ़ होती है बस। लेकिन लस्सी तो पानी से बनती है ना, लस्सी कोई? लस्सी बनती है पानी से। हाँ, लेकिन हमारी कभी आप हम आए पियो हमारे से ठीक तो है। आपको पता लेकिन चलेगा कोशिश क्वालिटी करना है है कि हमारी आपने अच्छी है अपने बड़ी। गिलास भी साफ रखने हैं और हाँ जी, वो क्योंकि इस मौसम में वो गैस्ट्रो ऐसा ज़्यादा होता है। बिल्कुल है ऐसे। मैं जो है ना हर 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जो है ना पूरी रेडी को मैं इग्नोरेट करता हूँ बिल्कुल ओके करके कि भाई जो है ना हर चीज़ साफ़ हो, ठीक है। ताकि हर चीज़ साफ़ होगी तो गाहक आएगा मेरे बिल्कुल पास। ऐसी, और इसमें हम सब ने भी ख्याल करना है हम उन जगहों से पानी और मशरूबात पीने हैं जो बिल्कुल साफ़ हो। वजन क्या हाल है आपके? कोई फालसे का कोई क्या रेट चल रहा है? फालसा 60 रुपये पाव। 60 रुपये पाव, मतलब कि अब रेट तो बेहतर है, तो कोई सेल वगैरह भी अच्छी हो रही है? ये देख लो आपके सामने है, रेडी भरी पड़ी है। हाँ, वो गाहक नहीं है। ये गर्मियों का ये तोहफा समझा जाता है और ये गर्मी जो शिद्दत है उसको भी कम करता है, तो लेकिन गाहक नहीं है आप कह रहे हैं। ठीक है जी, वो कह रहे हैं ये फालसा इंसानी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसमें फालसा का इस्तेमाल करें क्योंकि इससे हीट वेव और हीट स्ट्रोक और बाकी चीज़ों से बचा जा सकता है। तरबूज ज़्यादा खाया जाता है गर्मियों में, लेकिन अगर इस तरह के पॉइंट्स हों तो अगर इसमें हफ्ज़ाने सेहत के असूलों को ना रखा जाए तो प्लीज़ ना खाएं। हम ये नहीं कहें कि यहाँ से ना खाएं, अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल ठीक तरीके से उन्होंने इसको रखा हुआ है तो फिर खा लें, लेकिन कोशिश करें कि जो कटे हुए पुराने फल हैं वो बिल्कुल ना खाएं जिसकी वजह से आप हीट वेव से जो है गैस्ट्रो और दीगर अमराज का शिकार हो सकते हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे और यहाँ पर एक और भाई ने भी लस्सी वाली पॉइंट लगाया हुआ है। ये मुल्तान में हम देखते हैं जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो लस्सी और मशरूबात का इस्तेमाल में इजाफा होता है। तो इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाएं कैसा जा रहा है काम? काम बिल्कुल ठंडा है। ठंडा जा रहा है?
تو لسی کیسی ہے؟ ٹھنڈی لسی یخ؟ ہاں جی فل تو ٹھنڈی ہے، پانی کون سے استعمال کرتے ہیں لسی میں؟ فیکٹری سے لے آتے ہیں. یہ فلٹر والا پانی، فلٹر والا استعمال کرنا ورنہ لوگ بیمار ہو جائیں گے. اور گلاس وغیرہ بھی تحصیل ہوتے ہیں ہاں فلٹر سے. کیونکہ اب گرمی ہے، لوگ آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے، لسی پینے کے لیے، لیکن اگر صفائی صحیح نہیں ہوگی تو بیمار ہو جائیں گے وہ. جی ہاں اس میں خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، کام اتنے کہہ رہے ہیں اتنا خاص نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پانی ہے فلٹر والا استعمال کرتے ہیں اور پانی فلٹر کے استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح ایک ہم سامنے دکھا سکیں تو وہاں بھی ایک جو ہے فالسا شربت ہے، وہاں پر وہ فروخت کی جا رہا ہے. تو اس لیے پانی ہم سب کہیں گے کہ جہاں بھی ہو پانی کا صاف استعمال کریں تاکہ لوگ مشروبات پئیں بھی صحیح تو وہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ. ملتان کی گرمی میں اضافہ ہوا ہے تو کیا سمجھتے ہیں جو واسطے والے پانی وغیرہ ٹائم میں سپلائی ٹھیک کر رہے ہیں یا کم آ رہا ہے پانی؟ سرکاری پانی سرکاری پانی ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ صحیح آ رہا ہے؟ صحیح آ رہا ہے دیکھیے انتظامات وغیرہ جو انہوں نے کیے ہیں ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے فی الحال تو. اس کے علاوہ گرمی سے بچنے کے لیے خیال بھی کر رہے ہیں؟ گرمی سے بچنے کے لیے تو پھر کیا کرنا چاہیے، ایسے ہی لگائے ورنہ باہر تو نہیں نکل سکتا. باہر نہیں نکلے دھوپ میں سر ڈھانپ دھوپ میں، کے، ہاں سر ڈھانپ کے نکلنا چاہیے انسان کو. اور اسپیشلی بچوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. بالکل صاف ظاہر ہے. ٹھیک ہے. پھر تو بیمار ہو جائیں گے، ہاں وہ بیمار ہو جائیں گے. تو پھر ڈاکٹر کی فیس زیادہ بھرنی وہ الگ ہے. وہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. علاج سے بہتر ہے. احتیاط یقیناً علاج سے بہتر ہے اور اس موسم میں ہم سب نے اپنا بھی خیال کرنا ہے اور دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. ہم ذرا آگے چلیں گے اور مزید لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کچھ رکشا ڈرائیورس کر رہے ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر. گرمی میں اضافہ ہوا ہے، رکشا چلانا کتنا مشکل ہے گرمی میں؟ بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو رہا ہے. بہت مشکل. یہ تو آپ کی سیٹ بھی کافی زیادہ انجن کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. گرم ہو جاتی ہے، بہت ہیٹ مارتا ہے یہ تو مطلب کہ کافی. پھر پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ پانی کی بھی رکھا، پانی ڈالتے ہیں پھر بیک مارتے ہیں، اتنا گرم ہو جاتا ہے. اپنے ساتھ بھی ایک پانی کی بوتل رکھیں پینے کے لیے. وہ تو رکھی ہوئی ہے، یہ برف ہے یہاں سے ڈال کے پیتے ہیں. ہاں پانی مسلسل پیتے رہیں گے تو آپ رکشا چلا پائیں گے، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو پھر خدا نہ خواستہ ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے جتنی گرمی ہے. گرمی تو بہت پڑ رہی ہے. گرمی زیادہ ہے. اور پھر سواری بھی کہتی ہوگی بھائی جان. سواری تو کہتے ہیں اس کے اندر پنکھے لگاؤ. اچھا کیا کریں پھر، سواری کرایہ بھی نہیں دے رہی. اچھا وہ بھی گرمی اتنی، کرایہ بھی بہت کم دیتی ہے. اور اس ٹائم سواری ہوتی بھی نہیں ہوگی، کم ہوتی ہوگی. کم، بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ گرمی کافی زیادہ ہے اور اسپیشلی جب رکشا ڈرائیور رکشے میں موجود ہوتا ہے تو اس کے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے رکشے چلانا. یہ لوگ تھوڑی سخت گرمی میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو رزق حلال کے لیے، تو ان سب کا ہم نے بھی خیال کرنا ہے، اویئرنیس بھی دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو اس حوالے سے انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ مختلف جگہوں پر پانی کے حوالے سے کیمپس بھی لگائے، اسٹالز لگائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ پانی پی سکے. اب یہاں پر جس طرح پانی کا ٹب رکھا ہوا ہے تو یہاں لوگ آ کے پانی پیتے ہیں، لیکن جو صفائی کا خیال ہوگا تو لوگ صحت مند رہیں گے. اگر خیال نہیں ہوگا. آپ کیا کرتے ہیں؟ جی کیا کام کرتے ہیں؟ رکشا چلاتے آپ بھی رکشے چلاتے ہیں. تو انتہائی گرمی ہے تو اس میں کچھ اپنا بھی خیال کریں گے نہیں کر رہے؟ کریں گے سر، کیوں نہیں کریں گے. تو کوئی پتہ ہے کہ کیا خیال کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے؟ اپنے آپ کو پتہ نہیں آپ کیا. پانی کی بوتل ٹھنڈی رکھیں اپنے جی پاس جی اور پانی صاف ہوتا ہے پانی، سر ادھر ہی. صاف پانی، بالکل. ٹوٹی والا پانی نہیں، فلٹر والا پانی رکھیں اور مسلسل پیتے رہیں تاکہ جو آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. اور لو ہوتی ہے گرم تو پانی وہ سر پہ پانی رومال جو وہ پانی سے گیلا ہوگا تو وہ بہتر رہے گا. تو کوشش کریں گے اپنا خیال. ٹھیک ہے جی. آپ نے گفتگو جاری، ہم نے کوشش کی کہ لوگوں میں اویئرنیس بھی دیں اور ان کو بتائیں بھی صحیح کہ انہوں نے کیسے اپنا خیال کرنا ہے. ہم ذرا جائیں گے واسطہ حکام کے پاس، ان سے ذرا جانیں گے کہ وہ ملتان کے باسیوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے فلٹر پلانٹس ہیں وہ کتنے گھنٹے فعال ہیں اور پانی کے شیڈول کتنا بہتر ہوا ہے، کتنا اپڈیٹ ہوا ہے. اس ساری صورتحال پر ہم ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بات کی آج ہیٹ ویو کے حوالے سے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ہیٹ ویو انسانی جسم کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال سب سے زیادہ کرنا ہوتا ہے. اور اگر ملتان کی بات کریں تو ملتان میں واسطہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ شہریوں کو واٹر سپلائی کی فراہمی کرے. واسطہ کی جو فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ کس حد تک کام کر رہے ہیں، واسطہ کتنے گھنٹے شہریوں کو پانی کی سپلائی کر رہا ہے اور جن علاقوں میں ایشوز آ رہے ہیں وہاں پر واسطہ اب تک کیا ورکنگ کر چکا ہے. ان سارے معاملات پر
تفصیلاً ہم گفتگو کریں گے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر سپلائی عمر گرمانی صاحب, ان سے بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. گرمانی صاحب بتائیے گا, ایک تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا, تو واسا نے بھی اپنا کوئی شیڈول چینج کیا ہے پانی کے حوالے سے؟ جی بالکل, پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے ہم کی پوائنٹ انڈیکیٹرز ہر ہفتے ہم اپنی انڈیکیشن وغیرہ کرتے ہیں کہ جو لیکیجز ہوں وہ ڈیٹیکٹ کر کے ان ریزالو کر کے ود ان 8 hours وہ بھی ان کو ہم نوٹیفائی کرتے ہیں. اور اس میں جو مین رول ادا کر رہے ہیں وہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, جناب کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ لائزون میں, اور تھرو پراپر چینل ہمیں وہ جائے ٹائملی جو ان سے نا ہمیں وہ بتاتے رہتے بھی آپ نے کیسے چیزیں مینیج کرنی ہیں, اور ان کا تعاون بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے. ایم ڈی واسا صاحب نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہمارے 65 فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ آپ نے فوری طور پہ اگر کوئی کمپلینٹ آئے ریکٹیفائی کرنی ہے, اور جو بھی ہماری لیکیجز کی کمپلینٹس ہیں وہ بھی فوری ریکٹیفائی کرنی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے 84 ٹیوبویلز ہیں ٹوٹل واسا ملتان کے, 74 فنکشنل ہیں اور 10 اسٹینڈ بائی پہ ہیں. جو 74 ٹیوبویلز ہیں پورے ملتان ہیں ہمارے الحمدللہ فنکشنل ہیں وہ بھی, اور 6 گھنٹے سپلائی ٹائم ہے ہماری. اس میں ہم تقریباً کوئی 40 ملین گیلن پر ڈے ہم وہ پانی فراہم کر رہے ہیں. اور پہلے تو واسا تقریباً 1 ہی گھنٹہ سپلائی کر رہا ہے, جی اب اس کی ریشو میں اضافہ جی بالکل, وہ 2 گھنٹے کر دیا ہم نے. 3 ٹائم سلاٹس ہیں ہمارے, صبح 5 سے 7 اور دوپہر 12 سے 2 اور شام 5 سے 7, یعنی کہ یہ ہمارے 3 تمام تر علاقوں میں. جی تمام تر علاقوں میں. بعض جگہوں پہ سیوریج کا اگر ایشو ہو جائے سیور وغیرہ کا تو ہم وہاں ٹائم کم کر لیتے ہیں فار دا ٹائم بینگ, تھوڑا عرصے کے لیے, لیکن الحمدللہ 2 گھنٹے پورا ٹائم چل رہا ہے, پانی چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کے فلٹریشن پلانٹس ہیں 64 پلانٹس ہیں, 65 فلٹریشن 65, تو وہ کتنے گھنٹے پانی سپلائی کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے ایٹ سورس ہیں 36, جو ریمیننگ ہیں وہ ہمارے ہم نے لال پامپ ان کے انڈیپینڈنٹ سورس لگائے ہوئے ہیں, وہ تقریباً ہمارے 8 hours پر ڈے ہماری کنزمپشن ہے ان کی, اور 1000 گیلن پر آور ان کی پروڈکشن ہے, بڑی کیپیسٹی. ہاں جی, وہاں پر جو شہری ہیں وہ پانی وہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل, الٹرا فلٹریشن. شہر کے تمام تر علاقوں میں یہ پلانٹس موجود ہیں. اگر ہم بات کریں شارقانم سے لے کر اگر ہم بہاری چوک کو باقی ایریاز میں جائیں, ایم ڈی اے, ان تمام جگہوں پہ. جی تمام جگہوں پہ ہیں. اور دوسرا میں چیز ایڈیشن کرنا چاہوں گا ایک بات کی, کہ پنجاب آب پاک اتھارٹی کو بھی ڈس فنکشنل اور پارشلی ڈس فنکشنل فلٹریشن پلانٹس وہ حوالے کیے جا رہے ہیں, اور ان کے ٹینڈر بھی ہو گئے, پروسیجر سارا ہو گیا ان کا. تو اب وہ ان کو ریپیئر مینٹیننس بھی کریں گے ان کی جو بند ہے. ہاں جی, جو بھی شہر میں ہمارے ضلع انتظامیہ نے ایک زمانے میں بنائے تھے اور پھر وہ فنکشنل نہیں ہو سکے. بالکل بالکل, ان کو اب دوبارہ سے جی بالکل فنکشنل کیے جا رہے ہیں. 116 ہیں ٹوٹل فلٹریشن پلانٹس, ڈس فنکشنل فلٹریشن پلانٹ, تو انشاءاللہ جلد سے جلد ان کو بھی ریپیئر کر دیا جائے. اگر انتظامیہ کہتی ہے کہ ہمیں کیمپس لگانے ہیں ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے, تو واسا کتنا تیار ہے؟ کیونکہ کیمپس میں صاف پانی کی بھی فراہمی چاہیے ہوگی, چھڑکاؤ بھی چاہیے ہوگا, اور باقی چیزیں بھی, تو واسا کتنا تیار ہے؟ ٹوٹل واسا کے پاس ہمارے 4 نمبر آف واٹر باؤزرز ہیں, تو وہ چاروں تیار ہیں, ہماری ٹیم بھی تیار ہے بالکل ہی. تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, جیسے ہمیں کوئی انڈیکیشن ہوگی ہم فوری اس پر عمل کریں گے. اور واٹر باؤزرز ہمارے جو علاقے ہیں جہاں پانی کی سپلائی کم ہے, تو ہم ڈیلی بیسس پہ ہمیں جی پی ایس کے تھرو ہم نیویگیٹ بھی کرتے ہیں انہیں, اور اس کو انڈیکیشن کے تھرو جو ان سے ہم لوگوں کو پانی بھی دیتے ہیں. فار ایگزامپل اب درباروں پہ آج کل کافی رش ہے, تو وہ بھی ہم تقریباً 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے ہماری سپلائی جاتی ہے تھرو واٹر باؤزرز, اور ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. پانی کی جو اس کو صاف رکھنا, اس کے لیے بھی کوئی نہیں, واٹر باؤزرز آلموسٹ صاف ہی ہوتے ہیں ہمارے, کیونکہ جو اس کی ہم فلنگ کرتے ہیں وہ تھرو ٹیوبویل کرتے ہیں. تو وہ تو ویسے ہی الحمدللہ ہمارا جو پینے کا سورس ہے ملتان کا انڈر گراؤنڈ واٹر لیول وہ صاف پانی ہے, سویٹ واٹر زون ہمارا یہ, تو وہ الحمدللہ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ درباروں پہ اور باقی پبلک پوائنٹس پہ یہ پہنچا؟ جی بالکل بالکل, یہ ڈیلی بیسس پہ ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کمپلینٹس کے حوالے سے اگر بات کریں, جب شکایات اسپیشلی آنا شروع ہوتی ہیں تو ان کو ریزالو کرنا سب سے اہم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا ورکنگ کی جا رہی ہے؟ کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر واٹر سپلائی کے کام جاری تھے اور اب مکمل ہونے والے ہیں, یا کچھ بہتری کی امید ہے آپ کو؟ تقریباً 55% آبادی کو ہم واسا ملتان پانی فراہم کر رہے ہیں, تو باقی 45% جو انسرڈ ایریاز ہیں ان کے لیے ہم نے اسکیم بنا کے بھیجی ہیں پنجاب گورنمنٹ کو, انشاءاللہ وہ جلد منظور ہو جائیں گی. اور پبلک سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پانی کا ضیاع کم کر دیں, کیونکہ گاڑیاں لوگ دھو رہے ہیں, پبلک بہت زیادہ جو ہے نا ویسٹیج آف واٹر بہت زیادہ ہے.
تو یہ چیز بڑی الارمنگ ہے کیونکہ ہمارا جو واٹر ڈپلیشن لیول ہے وہ کافی تیزی سے نیچے جا رہا ہے. پہلے 50 فٹ پہ تھا اور ہم نے پیپسی کو اور WWF کے تعاون کے ساتھ ادھر ہی ہم نے گلگاش دفتر میں اپنے ایک ریئل ٹائم مانیٹرنگ سسٹم لگایا ہوا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر لیول اس ٹائم کیا ہے پڑا. تو ڈپلیشن لیول تقریباً 3 فٹ کم ہوا ہے, تو بڑا یہ الارمنگ ہے. تو آپ پانی کا ضیاع جو ہے لوگوں کو بالکل ہی یہ روکنا چاہیے, اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. ایک اور چیز بھی میں جاننا چاہوں گا, جو ہمارا ملتان کا اندرون شہر ہے اسپیشلی, اس کا زیادہ تر دار و مدار واسطہ کے پانی پہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر وہ پمپ لگانا اور وہاں پر برتن کرنا لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اونچائی پہ ہے. تو اندرون ملتان کے لیے کوئی ورکنگ اسپیشلی ہے, کیونکہ جب وہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پوری آبادی متاثر ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہاں تقریباً 80% جو ہے نا GI پائپ ہے, کاسٹ آئرن پائپ, تو وہ ریپلیسمنٹ کیا اب اس کی ہونے والی ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو لیکیجز وغیرہ ہیں اس کو فوری ریزولو کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا واٹر پریشر اتنا کافی ہے ٹیوب ویل کا کہ الحمدللہ ہمیں ایک کمپلینٹ بھی موصول نہیں ہوتی. اگر بند ہو ٹیوب ویل ڈیو ٹو ٹیکنیکل ریزنس تو وہ تو ہماری مجبوری ہے, تو پبلک کو مشکل فیس کرنی پڑتی ہے. لیکن الحمدللہ ایسا سچ ہمیں کوئی کمپلینٹ نہیں آ رہی, پانی برابر جا رہا ہے. شکایت درج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو واسطہ کے دفاتر ہیں, ٹو ویلز ہیں, وہاں پر جانا ہے یا کوئی فون نمبر یا کوئی کال یا کوئی آن لائن بھی ہے؟ ہمارا آن لائن کمپلینٹ سینٹر نمبر ہے 06193330054. آپ آن لائن کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں جو بھی صارف ہو. اور اس کے بعد میرا ڈویژنل آفس ہے, واٹر سپلائی ڈویژنل آفس, ان فرنٹ آف بورڈ آفس, ملتان بورڈ آفس, تو وہاں بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. ہمارا MD آفس بھی ہے شمس آباد ہیڈ آفس مین جسے کہتے ہیں, وہاں بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایزیلی جو عوام کی سہولت کے لیے ہے وہ آن لائن کمپلینٹ سینٹر ہے, تو وہ آن لائن شکایت درج کر سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ واسطہ کے حوالے سے اکثر لوگ پانی کے وہ جو پائپ لائن ہیں وہاں پر کٹ لگاتے ہیں, وہاں پہ اپنی جو پائپ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کس حد تک ایک خطرناک ہوتا ہے, اور دوسرا اس سے صاف پانی کی سپلائی کتنی متاثر ہوتی ہے؟ جی اس سے تو کافی, اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ 6 مہینے ہم نے ایک جگہ پہ ورکنگ کی کہ وہ ایسے ہی کسی نے غیر قانونی کنیکشن لگایا مڈ پوائنٹ میں, تو جو فرنٹ آبادی ہے ان کو ساروں کو سپلائی بند ہو گئی. ہمیں 6 ماہ لگے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے یہ مسئلہ کیسے ریزالو کریں. الٹیمیٹلی ہمیں پتہ چلا جی غیر قانونی کنیکشن تھا, اس نے جو کٹ آف کیا اس جگہ سے لائن کو, تو وہ پھر سپلائی بھی لوگ تنگ ہوئے, ہم بھی تنگ ہوئے, لیکن الٹیمیٹلی نقصان لوگوں کا ہی ہے اس میں. تو اس چیز کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کیونکہ یہ پبلک پراپرٹی ہے. تو ہمارے بھی مسائل ہیں ایز اے محکمہ, تو ہم انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں تھرو ریکوری ٹیم, تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ریکور بھی کر سکتے ہیں. تو لوڈ شیڈنگ میں بھی کوئی آپ لوگوں کا بیک اپ ہوتا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی علاقوں میں اسپیشلی روڈ کی بات کر رہے ہیں, اگر اس ایریے میں لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو ویل نہ جائے تو وہ تو ایک شور بن جاتا ہے. کیونکہ میں نے پروگرام کیے ہیں جی, تو وہ لوگوں کا میں نے دیکھا ریئیکشن وہاں پہ, تو اس سے کوئی بیک اپ پلان بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل. ہمیں جائکا کے تعاون سے جیپنیز کی طرف سے ہمیں کافی سارے جنریٹرز ملے ہیں, الیکٹریکل جنریٹرز. تو ابھی ہم نے پائلٹ کے ایگزامپل کے طور پہ 2 جگہوں پہ ہم لگا رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک. تو اس کو جنریٹر پہ بیک اپ دیں گے, انرجائز کریں گے, تو انشاءاللہ وہ اگر کامیاب ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو, کافی بہتر ہو جائے گا. شہریوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں شہریوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے پانی کے ضیاع کو روکیں. گاڑیاں دھو رہے ہیں لوگ, بہت زیادہ ماحول جو ہے نا خراب ہو رہا ہے, آپ اس چیز کو روکیں. سروس اسٹیشنز پہ جائیں, آپ لوگوں کو بلکہ شعور دیں, ایک دوسرے کو شعور دیں بھی اس چیز کو ہم نے روکنا ہے. اگر آپ روکیں گے تو آپ کے نسلوں کا فائدہ ہے, نہیں تو نقصان یہ آپ کے چند سالوں میں آپ کو نظر آ جائے گا اس چیز کا. یقیناً یہ نقصان نظر آ جائے گا. بہت شکریہ آپ کا, اپنے وقت نکالا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی ہیٹ ویو کے لیے پانی کی سپلائی سب سے اہم ہے, اور ملتان کی بات کریں اس واسطے ڈپٹی ڈائریکٹر واسطے کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 6 گھنٹے واٹر سپلائی جو ہے اس کی فراہمی کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فلٹریشن پلانٹ ہے وہ تقریباً 8 گھنٹے چلائے جا رہے ہیں. تو واسطہ کی جانب سے جو پانی کی سپلائی ہے وہ تو جاری ہے. اب اس طرح سے شہریوں کو بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو ہمارا گراؤنڈ واٹر ہے, انڈر گراؤنڈ واٹر ہے, اگر وہ لو ہو جاتا ہے, اس کا لیول کم ہوتا ہے, تو الٹیمیٹ جو پرابلم ہے وہ شہریوں کو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو لائنیں ہیں اس میں جو ہم غیر قانونی کنیکشن لگاتے ہیں, کٹ لگاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی کافی پرابلم ہوتا ہے. تو شہریوں کو احتیاط کرنی ہے تاکہ جو اس گرمی کے موسم میں پانی کی سپلائی کہیں بھی منقطع نہ ہو, اس میں شہریوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہیٹ ویو انسانی جسم کو اور کیسے نقصان پہنچاتی ہے,
ہسپتالوں میں کیا اقدامات کیے گئے اس پر بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے محکمہ صحت کا آفس. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس آج ہم بات کر رہے ہیں ہیٹ ویو کے حوالے سے, اور ملتان کی گرمی کی میں تو ویسے ہی اضافہ ہوتا ہے, اور جیسے ہی مئی کے مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر میں شدید اضافہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں کافی زیادہ متاثر ہوتی ہیں. ہیٹ ویو سے بچاؤ کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے ہم جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال اس حوالے سے کیمپس بھی قائم کیے جاتے ہیں, اور جو ہیٹ ویو سے متاثرہ جو مریض اور جو شہری ہسپتالوں میں رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اقدامات ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب تک محکمہ صحت نے کیا اقدامات کیے ہیں اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروس ہیں ڈاکٹر تیمور آصف صاحب. ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ہیٹ ویو, ملتان کی گرمی تو مشہور زمانہ ہے اور سب کو معلوم بھی ہے کہ کس طریقے سے مئی کے مہینے سے آغاز ہو جاتا ہے. ہسپتالوں میں اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جو ہمارے پاس ہاسپٹل ہے محکمہ صحت کے اندر, تو وہاں پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیٹ ویو کے لیے ہم نے ہمارے جتنے بھی ڈی ایچ کیو, ٹی ایچ کیوز, بی ایچ یو, آر ایس سی اور ڈسپینسریز ہیں, ہم نے ادھر کیمپ قائم کیے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے ایک ڈی سی صاحب کے تعاون سے ایک ہم نے ہماری بس اڈے پہ ایک ڈسپینسری ہے, وہاں ہمارے ایمرجنسی رسپانس کیمپ قائم کیا تاکہ کوئی بھی پیشنٹ اگر آئے تو ہم اسے فرسٹ ایڈ دے کر اگر شفٹ کرنا چاہیں تو وہاں شفٹ کر سکتے ہیں. ابتدائی طور پر ایک کیمپ بھی قائم کر دیا گیا جلال آباد اسٹینڈ پہ, جہاں پر جو بھی شہری اگر اس سے متاثرہ آتا ہے تو اس کو. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہسپتالوں میں میڈیسن کے حوالے سے جو اس کے ریلیونٹ میڈیسن ہے اس کی اویلیبلٹی کس طرح انشور کی جا رہی ہے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو ہمیں او آر ایس کی ضرورت ہوتی ہے, او آر ایس اور فلوئڈس. وہ ہم نے ہر جو ہمارے کیمپس ہیں اس پہ بھی اویلیبل ہیں, اور جو ہمارے کاؤنٹرز ہیں اس میں بھی ہم نے اویلیبل کرا دی ہے. اب کوئی بھی ایسا سینٹر ہمارا نہیں ہے جہاں کوئی ایشو مطلب کیا نام ہے ہمیں میڈیسن کا ہو. ایک اور چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور گیسٹرو کے ریلیونٹ جو میڈیسن ہوتی ہے وہ بھی کافی ریکوائرڈ ہوتی ہیں. پہلے ہم سردیوں میں دیکھتے تھے کہ 10, 12, 15 پیشنٹ, اب تو درجنوں کے حساب سے آ جاتے ہیں. نشتہ خیر آپ کا انٹر نہیں ہے, لیکن وہاں پہ 100+ ریشو ہوتی ہے. تو اسی طرح شباز شریف ہاسپٹل ہے, ہمارے ٹی ایچ کے ہاسپٹل ہیں, وہاں بھی گیسٹرو کے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے مینیج کریں؟ اس کا تعلق کیا ہیٹ ویو سے بھی ہے یا گرمی کی شدت سے ہے, اس کا کیسے تعلق ہے؟ نہیں, ہیٹ ویو سے تو تعلق نہیں کہہ سکتے, لیکن موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس میں اس وقت تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ جو ہمارے پاس فلوئڈز وغیرہ, جو ڈرپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں وہ ہم نے وافر مقدار میں کیا نام ہے اویلیبل کرا دی ہیں شباز شریف میں, ایون ٹی ایچ کیوز میں, اپنے ٹاؤن ہاسپٹلز وغیرہ میں. تو انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے, اور میڈیسن کے حوالے سے کوئی ہمارے پاس کمی وغیرہ نہیں. کوئی اس طرح سے اپلیکیشن بھی بنائی گئی ہے جہاں پر جو ہیٹ ویو سے متاثرہ اگر مریض ہوں تو رپورٹ بھی ہو رہے ہوں, ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا ہو, یا اس حوالے سے بھی ورکنگ ہونی ہے؟ نہیں, اس حوالے سے ہمیں یہ ہے کہ جیسے ڈیٹا ہم ڈیلی اپنے ڈپارٹمنٹ میں سیکٹریٹ میں بھیج رہے ہیں کمپائل کر کے, کہ کوئی بھی اگر پیشنٹ آ رہا ہے, کتنے پیشنٹ ہمارے پاس پر ہاسپٹل آ رہے ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں, اور جو ہمارے پاس کیمپس ہیں اس کی رپورٹ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ابھی تک کوئی پیشنٹ رپورٹ ہونا شروع ہوئے؟ ابھی فی الحال اتنے پیشنٹ ہمارے پاس نہیں آ رہے. جیسے اب موسم چینج ہو رہا ہے تو ہم پیشنٹ آنا شروع ہوں گے, تو ہم اس کے لیے پریپریشن پہلے سے ہم نے کر لی. اسکولس کی چھٹیاں تو خیر لیٹ ہیں, 1 جون سے اس کا آغاز ہونا, یہ 15-20 دن ہے بچوں کے لیے جو مشکل ہو سکتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے والدین کو, اسپیشلی اسکول انتظامیہ کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ان کو بھی کہا گیا کہ بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے تاکہ ہیٹ ویو سے بچے محفوظ ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو بچوں کی ہائیڈریشن کا خیال کریں. ہائیڈریشن کے لیے یہی ہے کہ وہ پانی پئیں, او آر ایس اپنے پاس رکھیں, اور غیر ضروری دھوپ میں باہر نہ نکلیں, اور دھوپ کے ٹائم میں کم از کم ہی جیسے ہم ریسیس کرتے ہیں جس کو بریک کہتے ہیں وہ دیتے ہیں, تو وہ جلدی کر دیں تاکہ بچے زیادہ سفر نہ ہو. دھوپ سے جتنا بچیں گے اور اپنے کیا نام ہے پانی کا خیال رکھیں گے تو اس سے حالات بہتر ہوں. کوئی آنے والے دنوں میں مزید کیمپس بھی پلان ہے جو شہر کے مختلف علاقوں میں لگائے جائیں گے؟ جی بالکل, ہاں, جیسے ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمیں پہلے بھی کنوے کر چکی ہے. مزید بھی جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں ہم نے پہلے بھی پچھلے سال بھی کیمپس لگائے تھے, اس سال مزید بھی ہم اس کو کیمپس لگائیں گے تاکہ ہم اس ہیٹ ویو سے. ایک اور چیز بھی ہماری پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی, لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں یار سر میں اگر وہ جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں سر فل تپا ہوا ہے اور گرمی لگ رہی ہے, انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں ہو کیا رہا ہے. جب بالکل ہی وہ نڈھال ہو جاتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ یار میری طبیعت خراب ہو گیا, مجھے ہاسپٹل لے کے جاؤ. تو اس کے لیے احتیاط کیا کرنی ہے؟ اس کے لیے احتیاط, سب سے امپورٹنٹ احتیاط چاہیے کہ اپنا سر ڈھانپ کے نکلیں, اور زیادہ تر دھوپ میں مطلب کوشش کریں کہ اگر ضروری کام نہیں ہے تو ورنہ سر ڈھانپ کے نکلیں گے تو اس سے بہتر ہو جائیں گے. گزشتہ سالوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا ملتان کی, کیونکہ یہاں تو ہر سال ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ صورتحال ابھی تک مینج ہے اور کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے؟ نہیں, فی الحال کوئی ایمرجنسی کی وہ صورتحال نہیں ہے. لاسٹ ایئر ہم نے بلکہ ڈفرینٹ
مین پوائنٹس پہ جیسے گھنٹہ گھر ہے، حسینہ گئی، مارکیٹس میں بھی ہم نے کیمپس لگائے تھے اسی کے لیے، تاکہ لوگوں کو آگاہی بھی کر سکیں اور فرسٹ ایڈ بھی پرووائڈ کر سکیں۔ فی الحال کیا نام ہے سچویشن کنٹرول میں ہے اور کوئی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی پریپریشن پوری کر دی ہے تاکہ کوئی اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو اس میں ہم کنٹرول ٹائملی کر سکیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے اسپیشلی بچے ہیں ان کی امیونٹی ویسے ویک ہوتی ہے اور ان کے لیے کافی زیادہ اہم ہوتا ہے، اور اسپیشلی ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی بھی امیونٹی ویک ہوتی ہے، یہ دونوں ایک ڈینجر سٹیج پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جو پیشنٹ ہیں وہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بائک پہ نکل جاتے ہیں یا سائیکل چلا ہوتے ہیں، جو دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں، تو ان کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ ان کے لیے ایڈوائز یہی ہے، جیسے بچے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اب بچوں کا ماں باپ پانی کا خیال رکھیں، انہیں بار بار تلقین کریں کہ ٹیچرز بھی کیا نام ہے کہ پانی کی مقدار زیادہ استعمال کریں، اور دوسرا بڑوں کے لیے یہ ہے کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں، وہ بھی اپنے پانی پینے کا خیال رکھیں، اور دھوپ میں ظاہری بات ہے ہمارا اسی طرح کا ایگریکلچر ملک ہے، اس میں کام بھی کرنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ سر ڈھانپ کے کام کریں، تو اس سے آدھی ہیٹ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی ان کے لیے۔ تو جو مطلب کہ اس میں سب سے اہم ہے سر ڈھانپنا اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پانی اکثر لوگ جو ہمارا انڈر گراؤنڈ پانی ہے وہ تو کافی زیادہ متاثر ہے، خراب ہے، تو یہ بھی اس وجہ سے لوگوں کو بتانا ہے کہ پانی کون سا استعمال کرنا ہے۔ پانی آپ کوئی بھی صاف فلٹر والا پانی استعمال کر سکتے ہیں، آپ صاف پانی کریں، ORS پی لیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے، اگر زیادہ گرمی لگ رہی ہو تو اس سے بھی کیا نام ہے کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ باقی جو پانی کا آپ بتا رہے تھے پانی خراب ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے اس میں گیسٹرو کے مسئلے ہوتے ہیں، ہیٹ ویو سے تعلق اس کا اتنا نہیں رہتا۔ لیکن گیسٹرو کے پیشنٹ میں اگر ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیے جو گیسٹرو کے پیشنٹ ہے؟ گیسٹرو کے پیشنٹ یہی ہے کہ دیکھیں اس میں بھی آپ کیا نام ہے گیسٹرو میں بھی ORS استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے تو آپ کیا نام ہے ہمارے کسی قریبی ہسپتال میں آ جائیں، ہمارے پاس اب دوائیاں اویلیبل ہیں، اگر کوئی بھی ہوگا، اگر میڈیسن سے اورل میڈیسن سے ہم اس کو ٹریٹ کرنا ہو سکے گا تو ہم اسے کر لیں گے، اگر نہیں تو فلوئڈ کے لیے بھی ہمارے پاس وافر مقدار موجود ہے۔ یہ چیزیں اس حوالے سے کوئی صورتحال کوئی ایشو نہیں ہے، اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہو تو کوئی اس حوالے سے ہیلپ لائن یا کوئی کال یا رابطہ یا پھر ریسکیو 1122 کوئی ریسکیو 1122 کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور نیئر بائی جو ہمارے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں سب میں کیا نام ہے ہیٹ ویو کیمپس اویلیبل ہیں۔ مریم نواز ہیلتھ کلینکس بنائے گئے تھے، وہاں بھی ادھر بھی کاؤنٹرز اویلیبل ہیں، ہر کاؤنٹر اویلیبل ہے، بلکہ وہاں پہ اب کوئی اس حوالے سے تمام میڈیسنز بھی اویلیبل ہیں، اور ہر سینٹر پہ کیا نام ہے ہمارے پاس کیا نام ہے ہیٹ ویو کاؤنٹر اویلیبل ہے۔ لاسٹ میں پبلک کو اویئرنیس کے لیے کچھ اگر تفصیلی میسج دے دیں تاکہ جو ہمارے شہری دیکھ رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان کو اس طرح سے آگاہی مل سکے۔ بس پبلک کے لیے یہی میسج ہے کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں دھوپ کے ٹائم پر، اور جو اگر آپ شام کو کام کر سکتے ہیں تو وہ شام کو کام کر لیں، جن کی مجبوری ہے وہ اپنا سر ڈھانپیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور بچوں کا خاص طور پر خیال کریں اور بزرگوں کا خیال کریں کہ ان کا پانی وافر مقدار میں استعمال کریں، اور بس سر ڈھانپ کے استعمال۔ لاسٹ ایک چیز میں بھول گیا پوچھنا، کھانے میں کیا ہلکی خوراک کون سی استعمال کریں؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ دوپہر میں اکثر لوگ سبزیاں بناتے ہیں، اور اگر کوئی متاثرہ ہوتا ہے تو اسے نہیں پتہ کہ ہم نے کیا بنا کے کھاؤں، تو اس کو کیا سجیسٹ کریں؟ دیکھیں ہیٹ ویو سے ریلیٹڈ کوئی ایسی سبزی یا کیا نام ہے وہ نہیں ہے گوشت کے ہم نہ کھائیں، سارا کھا سکتے ہیں، بس وہی جیسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پانی کا استعمال کریں وافر مقدار میں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں تاکہ آپ کو گرمی سے آپ بہت شکریہ آپ کا، یہ آپ نے تفصیلی گفتگو جانی۔ ناظرین، اس میں ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے اور محکمہ صحت کا بھی یہی کہنا ہے، حکام سے ہم نے بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر سرکاری اسپتالوں میں اس حوالے سے کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں، اور اگر کوئی اس حوالے سے پرابلم ہوتے تو فوری طور پر ہاسپٹل جائیں اور وہاں پر فوری اپنا چیک اپ کرائیں، اس کو ڈیلے نہ کریں، اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس گرمی کی شدت میں جتنا آپ پانی پئیں گے اتنا آپ محفوظ رہ سکیں گے اور اپنے آپ کو ہیٹ ویو سے بچا سکیں گے۔ ہم اس پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ہیٹ ویو کی صورتحال ہے اس سے شہری متاثر بھی ہو رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں بارشیں ہوئی تو ٹیمپریچر کچھ بہتر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹیمپریچر میں یکدم اضافہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے ملتان میں جو گرمی کی شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے پہلے بھی بات کی، احتیاط کیا کرنی چاہیے، کیونکہ سکولز کی چھٹیاں 1 جون سے شروع ہونی ہیں، ابھی کافی سارے دن ہیں، بچوں نے سکولز بھی جانا ہے، اور اس کے بعد ان کی چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت شدید گرمی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بزرگ ہیں اور باقی لوگ ہیں، اس ساری صورتحال میں احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اور اگر کچھ سمٹم ظاہر ہوتے ہیں تو خیال کیسے کرنا ہے،
اس پہ ہم بات کریں گے. اس پہ بات کریں ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر منیر حسین شاہد. ہم ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیٹ ویو کی صورتحال ہے, ملتان تو ویسے ہی مشہور زمانہ ہے گرمی کی شدت میں. گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر گیا تھا, اور ابھی ہم نے دیکھا کہ 40+ پہ چلا گیا ہے, اور جون کی بھی آمد ہے. تو بتائیے گا, پہلے تو یہ بتائیے کہ گرمی سے بچنا کتنا اہم ہے؟ بیسیکلی گرمی جو ہے وہ انسانی جسم کا ٹمپریچر بڑھاتی ہے, اور اگر اس کو کنٹرول کرنے کا آپ کے پاس طریقہ کوئی نہیں ہے. نیچرل تو یہ ہے نا, آپ کو پسینہ آتا ہے اور اس کے بعد ہوا لگتی ہے, ٹمپریچر باڈی کا کم ہوتا ہے, کیونکہ باڈی میں ایک نیچرل یہ تھرموسٹیٹ ہے قسم کا. تو اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے خاص طور پہ ذہن میں رکھنی ہیں. جو اس میں سب سے امپارٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ نے پانی کم نہیں ہونے دینا, پانی آپ نے زیادہ پینا ہے. اگر آپ نارمل روٹین میں فرض کیا سردیوں میں اگر آپ 6 گلاس پیتے ہیں روز کے, تو یہ آپ 12 سے 15 گلاس کر دیں روز کے. اور اگر خاص طور پہ آپ باہر نکلتے ہیں گھر سے تو پانی پی کے جائیں, ایک بوتل اپنے ساتھ رکھیں تاکہ کس طریقے سے پانی کی کمی نہ ہو. اس میں سب سے مین چیز ہے کہ پانی کی کمی کسی صورت نہیں ہونے ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو پھر ہیٹ اسٹروک ہو جائے گا. ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب باہر لوگ نکلتے ہیں ان کے سر فل تپا ہوا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے اور جو ہیٹ ویو کی وجہ سے, تو یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. باہر نکلتے ہوئے نا اگر آپ سر پہ کوئی کپڑا رکھ لیں, کوئی اس طرح کی چیز رکھ لیں کہ ڈائریکٹ سن کی جو ہیٹ ہے آپ کے پاس نہ جائے, تو اس سے تھوڑا سا بچاؤ ہوتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ بالکل جس کو ملتان میں کہتے ہیں نا چٹی دھوپ, بالکل اس میں نہ جائیں, کہ اس سے آپ کو زیادہ خطرہ ہے کہ آپ کا باڈی کا ٹمپریچر یکدم رائز ہونا شروع ہو جائے گا. ایک اور ہم باقی دنیا میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اگر شدید گرمی ہو جائے تو ریڈ الرٹ جاری ہو جاتا ہے اور کام وغیرہ بھی نہیں ہوتا اور وہ سٹاپ ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کام چلتا رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ گرمی کے عادی ہیں. ملتان آپ کو پتہ ہے کتنا گرم رہا ہے, اور اب نیکسٹ جو پریڈکشن ہے کہ 2050 میں بر صغیر رہنے کے قابل نہیں ہوگا, ٹمپریچر اتنا بڑھ جائے گا. اس میں قصور ہم سب لوگوں کا اپنا ہے. ہم درخت کاٹتے جا رہے ہیں, نئے درخت ہم جتنے لگنے چاہیے وہ نہیں لگاتے, اس کی وجہ سے پھر ٹمپریچر اور رائز ہونا شروع ہو گیا ہے. باقی آپ دیکھیں جیسے گاڑیاں, فیکٹریاں, انڈسٹری ساری, اس کی وجہ سے ساری ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے, اس سے اور ٹمپریچر رائز ہو رہا ہے. تو اگر آپ ہر آدمی اپنے ذمہ ایک ڈیوٹی لگا لیں نا کہ اس نے پودا ایک لگانا ہے ضرور, ایک خاص ٹائم میں اس نے کچھ پودے لگانے ہیں, اس کا پھر الٹیمیٹلی ایک نیچرلی ایک آپ کی ٹوٹل جو ٹمپریچر کم ہوگا اس کا ایفیکٹ پھر انسان اس کا حل صرف درخت لگانے ہیں. اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نیچرل تو اس کا حل درخت لگانے میں ہے, اور باقی جو کام ہے آپ کا اپنے آپ کو بچانے میں ہے, دھوپ سے بچانے میں ہے, پانی پینے میں ہے, اس طرح کے حفاظتی اقدامات کرنے میں ہے. بچوں کی کیا صورتحال آپ نے دیکھی؟ بچوں میں آپ دیکھیں اب چھٹیاں تو میرے خیال اگلے مہینے ہوں گی نا, لیکن ابھی بھی ٹمپریچر 40 سے بڑھتا جا رہا ہے. 15-20 دن ہے, یہ مشکل ہو سکتا ہے اس میں ٹمپریچر 46, 48, 47 تک ہو جائے. بچے تو اس کا زیادہ ایفیکٹ لیتے ہیں, بوڑھے ہو گئے, بچے ہو گئے, ان کو تو خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سکولز ہیں وہاں تو ایک کلاس میں 30-40 بچے بیٹھے ہوتے ہیں, اور دوسرا اوپر سے دیکھیں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. اوپر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں نے اتنے سولر لگا لیے, پینل لگا لیے, پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کی یہ اب سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اب مسئلہ کیوں ہو رہا ہے, ہمارا لوڈ جو تاریں ہیں وہ نہیں اٹھا سکتی ہے, کیا مسئلہ ہے. تو اس لیے ایک تو میرا خیال ہے کہ چھٹیاں کچھ جلدی ہونی چاہیے ملتان کی گرمی کو دیکھتے ہوئے. دوسرا بچوں کے لیے خاص طور پہ وینٹیلیٹڈ رومز ہونے چاہیے جس میں پراپر اس میں دھوپ سے بچانے کا بندوبست ہو, وینٹیلیشن اچھی ہو, تازہ ہوا اس میں ایک اور بھی میں نے ہاسپٹلس میں یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جیسے ہی گرمی کے شدت میں اضافہ ہوا تو گیسٹرو اور ہیضہ ان بیماریوں میں بھی اضافہ ہو گیا. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کا مسئلہ ٹمپریچر بڑھنے سے نہیں ہے, اس کا مقصد ہے کہ اگر کوئی فروٹ کٹا ہوا پڑا ہے, اس میں تربوز باہر بک رہا ہے, تربوز ہو گیا, کوئی اور چیز فروٹ ہو گئے, تو اس میں پھر بڑی جلدی گرو کرتے ہیں جو جراثیم ہیں, اور وہی جراثیم جو ہیں وہ آپ کی اس میں گیسٹرائٹس کا یہ سارا اس کی وجہ بنتے ہیں. اگر ہم صحت کے طریقوں کو مد نظر رکھیں, صفائی رکھیں اپنی, تو اس سے پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. صرف یہ چیز ہوتی ہے جراثیموں کی وجہ سے, اور جراثیم ہوتے ہیں آپ کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے نا وہ صفائی اس کا بنیادی اصول ہے. اگر آپ صحیح اپنا صفائی نہیں رکھتے تو سمجھو آپ آدھے مسلمان ہیں, پورے تو ہیں ہی نہیں, کیونکہ آدھا آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کی صفائی ہے. تو ہمیں ایک تو اپنی صفائی پہ توجہ رکھنی ہے, دوسرا ہم نے کٹا ہوا فروٹ اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں کھانی. اور بازار میں جو گلاس اچھال کے دے رہے ہوتے ہیں یہ فلانا شربت ہے, یہ ہے, اب اس میں دیکھیں مکھیاں بیٹھی ہیں, پانی اس کا کیسا ہے, کوئی فلٹرڈ ہے نہیں ہے, اس طرح کی یہ دیکھیں ٹائیفائڈ جو ہے اس سیزن میں زیادہ ہو جاتا ہے. پیٹ کے دوسرے جو مسائل ہیں اس میں ہیضہ ہو گیا, باقی بہت ساری چیزیں انفیکشن والی,
وہ ساری اسی سیزن میں زیادہ ہوتی ہیں. وجہ اس کی یہی ہے, لوگوں کو گرمی لگتی ہے, وہ سامنے شربت والا کھڑا ہے, اس کا پانی پتہ نہیں کیسا ہے, وہ انہوں نے وہاں سے پیا, گھر آئے تو ان کا پیٹ خراب ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, صفائی, دھوپ اور پانی, یہ تین خاص چیزیں جو ہیں, اس پہ آپ نے اگر توجہ رکھیں گے نا, ٹھیک ہے, تو کبھی آپ کو گرمی کے مسائل ایک اور چیز خیال رکھ لیا, لیکن کچھ لوگ خیال نہیں بھی رکھتے, تو کیا ہیٹ سٹروک جان لیوا بھی ہو سکتی ہے؟ ہیٹ سٹروک بہت جان لیوا ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں نا, اگر جو ٹھنڈے ممالک ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر تھوڑا سا رائز ہوا ہے تو پتہ لگتا ہے اتنے لوگ مر گئے, کیونکہ انہوں نے بندوبست, ان کو تو ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ اتنی ہیٹ بھی آ سکتی ہے, اور ان کی باڈی نا اس پہ اڈاپٹ نہیں کی ہوتی. یہاں ہمارا جو علاقہ ہے اس میں تو اڈاپٹیشن ہے نا, لوگوں کو بجلی ویسے نہیں ملتی, ان کو باقی بندوبست ویسے ان کا نہیں ہے, اور ان کی باڈی پھر اس میں پسینہ انہیں زیادہ آتا ہے, پھر تھوڑی سی ہوا چلتی ہے, وہ باڈی ان کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ان کو بچاؤ رہتا ہے. لیکن اگر اڈاپٹیشن نہ ہوتی پھر ان کو مسئلہ ہونا تھا. باقی جو لوکلی ہر آدمی اپنی جو بندوبست کرتا ہے ہیٹ سے بچانے کا, باقی چیزوں کا, اس سے وہ محفوظ رہتے ہیں. اس کی علامات اگر ہم بات کریں ہیٹ سٹروک کے حوالے سے, ہیٹ سٹروک کی عمارت ایک تو یہ ہے کہ اس کا ٹمپریچر رائز ہو جاتا ہے, اور بعد میں پھر تھوڑا کم بھی ہو جاتا ہے, پھر سب نارمل بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کی نبض تیز چلنی شروع ہو جاتی ہے, اس کی کانشیسنیس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, انکانشیس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو بیسیکلی ہم پھر ہیٹ سٹروک کہتے ہیں. تو اس میں اگر کسی میں یہ چیزیں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں تو اس کو فوری طور پر طبی امداد کیا فوری طور پہ سب سے پہلے اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں. ٹھیک ہے, ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں, ہوا, اس کو پنکھا چلیں یا ایسی وینٹیلیٹر جگہ پہ رکھیں. اس کے بعد اس کی ہائیڈریشن پوری کریں. اس کو اگر وہ ہوش میں ابھی تو اسے پانی زیادہ پلائیں, اگر انکانشیس پھر اسے ہم ڈرپ لگا دیتے ہیں. یہ اس کی, جس سے اس کی نا جو پانی کی کمی ہے وہ پوری ہوتی ہے, کیونکہ بیسیکلی پانی کی کمی سے ہوتا ہے یہ. تو جیسے وہ پانی کی کمی پوری ہوتی ہے, اس کے نمکیات پورے ہوتے ہیں, الیکٹرولائٹس کیونکہ پسینے میں ضائع ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ کانشیس ہونا تو یہ جو ہمارے جو اسپیشلی بزرگ افراد ہیں یا 50+ افراد ہوتے ہیں جو کارڈک کے اور بلڈ پریشر کے اور شوگر کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کے لیے کس حد تک یہ خطرناک ہوتی ہے؟ جس آدمی کو جتنے اس طرح کے مسائل ہیں, بلڈ پریشر, شوگر یا اور کوئی مسئلے, تو ان سب کو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کی مدافعت کم ہوتی ہے, امیونٹی کم ہوتی ہے, ڈائبیٹکس کی کم ہوتی ہے, باقی لوگوں کی کم ہوتی ہے, بوڑھے لوگوں کی کم ہوتی ہے, چھوٹے بچوں کی کم ہوتی ہے. ان کو پھر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ان کو یہ جو پروٹیکشن ہم بتا رہے ہیں کہ فلاں چیز کریں, فلاں کریں, یہ زیادہ چیزیں انہیں کریں. اور گرمی میں تو تصور ہی نہ کریں باہر جانے کا. ہاں جی, گرمی میں تو باہر جانے کا تصور نہ کریں. اگر باہر جائیں تو پانی اچھی طرح پی کے جائیں, بوتل پانی کی ساتھ رکھیں. واپسی پہ بھی آ کے پانی پئیں, تاکہ کم از کم جو ان کا پسینہ زیادہ ہے, ان کا جو نمکیات کم ہوئے ہیں, وہ نمکیات. اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کی طبیعت اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہے کہ وہ بائک چلاتے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں, تو وہ مسلسل ہوا, گرم ہوا, لو ان کو لگ رہی ہے, اس کے بعد وہ 10-15 کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو اس کی بھی لوگوں کے لیے تو پھر کپڑا انہیں کو کچھ رکھنا چاہیے نا, کوئی اینک پہنیں, کوئی کپڑا اپنے منہ پہ ڈال کے رکھیں. سب سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا پانی رکھے, کپڑا گیلا کرتے رہیں, تاکہ اس کو پھر اور ان کی گرمی سے پروٹیکشن ہو جائے گی. تو لیکن وہ دیکھیں نا, ڈائریکٹ دھوپ نہیں لگنی چاہیے. ڈائریکٹ دھوپ لگنے سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ٹیمپریچر جلدی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اسپیشلی بچوں کو فرنٹ سیٹ پہ یا پھر بائک کے آگے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینکی والی جگہ ہے, وہ تو آپ دیکھیں نا, پیٹرول پمپ پہ آپ کھڑے ہوں گے, وہ بچہ آگے بیٹھا ہوگا, وہ پیٹرول ڈال رہا ہے, سارے اس کے فیومز اس کے اوپر اس کے سانس کی نالی میں جا رہے ہیں. اور بچوں کو تو ہم شروع سے ہم نے پتہ نہیں ہمارا کس طرح ہماری ہیلتھ ایجوکیشن مکمل نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور وہ کنٹینیوسلی ان کا پھیپھڑے بچوں کے خراب ہو رہے ہیں. تو اس لیے بعد میں وہی جب صحت اچھی نہیں ہوگی تو وہ آگے اس کی پروگرس پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہوگی, اور اس کی پروگرس اگر فرض کیا ٹھیک نہیں ہوگی تو ملک کی پروگرس بھی ٹھیک نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر انہوں نے ملک چلانا ہے. ایک ڈاکٹر کسی سے انتظامیہ کو کیا سجیسٹ کریں گے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال انتظامیہ کیمپس بھی لگا دیتی ہے کچھ جگہوں پہ, اور ٹھنڈے پانی کے بھی وہ ٹب رکھ دیتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر آپ حج کرنے جاتے ہیں, گرم علاقہ ہے, ان کا ٹمپریچر بھی کافی زیادہ ہے. انہوں نے دیکھے نا جگہ جگہ پہ انہوں نے وہ ہیومیڈیفیکیشن ہیومیڈیٹی انکریز کرنے کے لیے وہ کو فوارے لگائے ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں کی ہوتی ہیں. پانی کا پراپر ہر جگہ بندوبست ہوتا ہے کہ تاکہ کسی کو گرمی نہ لگے, گرمی کی وجہ سے کم از کم نقصان نہ ہو. اس طرح ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جگہ جگہ پہ صاف فلٹرڈ پانی کی جو ہیں پوائنٹ بنائیں. اس کے علاوہ اگر ہو سکے, ویسے ہماری گورنمنٹ تو غریب ہے کہ اگر اس طرح کی زیادہ گرمی والی جگہوں پہ اگر کوئی شاور ٹائپ اس طرح کی چیزیں رکھیں جس سے تھوڑی سی ہیومیڈیٹی بہتر ہو جائے,
پھر بھی اس سے کافی کچھ پاسبل ہے اگر کوشش کی ہر چیز پاسبل ہے اگر گورنمنٹ فلائی ہو تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیل بتایا۔ ناظرین، آپ نے یہ گفتگو جانی، ہم نے کوشش کی کہ اس حوالے سے بات کر سکیں کہ ہیٹ ویو کتنی خطرناک ہے اور اس میں ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے، اس میں ہم نے اپنا خیال کیسے کرنا ہے۔ ہم زیادہ تر چیزیں حکومت پر ڈالتے ہیں، لیکن جیسے کہ حکومت کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی عام آدمی کے ساتھ کوآپریٹو ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے خود اپنا خیال کرنا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایک عام شہری ہیٹ ویو کا شکار ہوتے تو وہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنا بھی خیال کرنا، اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا، اور اسپیشلی جو گھر کے بزرگ افراد ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔